बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है हकूक़ अल्लाह। हकूक़ अल्लाह से मुराद अल्लाह के हकूक़। हकूक़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ जिनका अदा करना हर किसी पर लाजिम है। अल्लाह ताला के हकूक़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनका अदा करना अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान पर लाजिम है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बेशुमार एहसानात किए हैं। उसने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उसके एहसानात और नेमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि किसी भी इंसान के लिए उन्हें गिनना मुमकिन नहीं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि हकूक़ से मुराद जो है वो चीज़ें हैं जो हम पे ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको हर सूरत हमने अदा करना होता है। इसी तरीके से जहाँ पे इंसानों के बहुत से हकूक़ होते हैं वहाँ पे अल्लाह के भी हकूक़ हैं। वो हमारा जो बनता है कि हम इंसानों के हकूक़ के साथ साथ अल्लाह के भी हकूक़ पूरा करें। और अल्लाह के हकूक़ से मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, वो हमारे ज़िम्मे वो काम है जिनका अदा करना अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान पर लाजिम है। मतलब हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के हकूक़ को पूरा करे। किस लिए पूरा करे? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो अपने बंदों पर बेशुमार एहसानात किए हैं। कौन कौन से एहसानात किए हैं आप देखें। आपके पास अल्लाह ताला ने आपको लिखने के लिए, चीज़ें उठाने के लिए हाथ दी हैं। इसी तरीके से चलने फिरने के लिए पाँव दिए हैं, देखने के लिए आँखें दी हैं, सूंघने के लिए नाक दी है। तो ये बहुत ज़्यादा जो नेमतें हैं वो अल्लाह ताला ने दी हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नेमतें जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनने लगो तो शुमार ना कर सकोगे। सूरह नहल आयत नंबर 18। ठीक है, कुरान मजीद में सूरह नहल है, उसका अगर आप को मैंने कहा था कि कुरान मजीद आपने डेली बेस पे पढ़ना है और तर्जुमे के साथ पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। तो उसमें सूरह नहल आयत नंबर जो है 18, उसमें आप देखेंगे कि उसमें अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतें गिनने लगो तो शुमार ना कर सको। मतलब कि इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इतनी ज़्यादा हमारी समझ लें कि हम जो सांस ही ले रहे हैं तो वो भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। हर सांस के साथ हर एक सेकंड में हमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई नेमत जो है वो उसका हमें पता चलता है कि ये शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये चीज़ भी अता की थी। अल्लाह ताला का एक और इरशाद मुबारक है, बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरह रहमान आयत नंबर 13। सूरह रहमान ये तो बहुत जो है वो सुबह सवेरे भी हर कोई सुनता है और जो सुनने में भी ये काफ़ी मज़ा देती है। अगर आप इसको ऑडियो में सुने सूरह रहमान को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और इसकी अगर साथ वीडियो देखें तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा नेमतें जो है इसकी वीडियो में भी है। उम्मीद है कि आप देखेंगे इसको। तो इसकी आयत नंबर 13 में भी जो है अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि बस तुम अपनी परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हमें हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, दिल और दिमाग देकर अल्लाह ताला ने दूसरी तमाम मखलूक पर बरतरी दी है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब होता है कि तमाम जो दूसरी मखलूक़ात हैं उन सब से ऊपर बनाया है, उन सब से आला करके बनाया है। तो किस लिए, किस तरीके से? वैसे तो उनकी भी आँख, नाक, कान वगैरह होते हैं, लेकिन यह है कि सबसे बड़ी जो एक चीज़ है वो है दिमाग। ठीक है, अब इंसान के दिमाग में और जानवर के दिमाग में बहुत फ़र्क होता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो स्पेशली दिमाग दे के जो है वो तमाम मखलूक से उसको आला बनाया है, उसको ऊपर करके बनाया है। इन नेमतों के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके साथ साथ हमें खाने के लिए तरह तरह के अनाज, सब्ज़ी और फल अता फरमाए। अब बच्चे आप देखें कि कितना ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है फ्रूट्स की। ठीक है, आप किसी फ्रूट शॉप पे चले जाओ, वहाँ पे तरह तरह के सिर्फ आम ही देख लें तो उसमें भी कितनी इकसाम है।
ٹھیک ہے، کوئی چونسا ہے، کوئی کون سا ہے، کوئی انور راٹھور ہے، ایسے مختلف ورائٹی ہیں۔ اسی طریقے سے باقی جو فروٹس ہیں ان میں بھی مختلف قسم کی ورائٹی ہیں ان کے، جیسے کینو وغیرہ بھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں ایک مالٹا ہے، ایک کینو ہے، ایک فروٹر ہے، ایسے بہت زیادہ اقسام ہیں۔ تو آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ اور بھی طرح طرح کی بہت زیادہ جو سبزیاں اور پھل ہیں وہ طرح طرح کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ کس لیے پیدا کی ہیں؟ تاکہ ہم ان چیزوں کو کھا سکیں، ان چیزوں سے لطف حاصل کر سکیں۔ طرح طرح کے پھول پودے اور موسم، پینے کے لیے پانی اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے سایہ اور دھوپ عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں جس طریقے سے میں نے ابھی پھل اور سبزیوں کا ذکر کیا ہے، اسی طریقے سے پھول اور پودے آپ دیکھیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ ورائٹیز دی ہیں۔ ابھی جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ سورہ رحمان جو ہے اس کی آپ ویڈیو دیکھیے گا، تو اس میں بھی آپ کو طرح طرح کی جو ہے وہ پودے اور پرندے اور طرح طرح کی آپ کو چیزیں ملیں گی۔ ایون ایسی زیادہ حیران کن چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کے بندہ ایسے تھوڑا ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ واؤ، اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست چیزیں بنائی ہیں۔ اور گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے سایہ اور دھوپ بنائے ہیں۔ اب دیکھیں گرمی میں ہمیں سایہ چاہیے ہوتا ہے، تو گرمی میں سایہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے درخت بنا دیے ہیں۔ اسی طریقے سے سردی میں کتنی سخت سردی ہمیں لگ رہی ہوتی ہے، ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں ہم سارے، تو کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دھوپ بنا دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر درخت نہ ہوں، دھوپ نہ ہوں، پھل پھول نہ ہوں، سبزیاں نہ ہوں، تو ہمارا اس دنیا میں ہم کیسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، کام کرنے کے لیے دن اور آرام کرنے کے لیے رات بنائی ہے۔ اب اگر دن بھی نہ ہو تو ہم اپنے پینڈنگ کام کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب ہم پورا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، جب سکول آپ کے اوپن تھے، آپ سکول آتے تھے، صبح سویرے اٹھتے تھے، سکول آتے تھے، یہاں سے تھکے ہوئے جاتے تھے، پھر آگے جا کے بھی آپ کی کبھی ٹیوشن ہو جاتی تھی، کبھی قرآن مجید بھی آپ سب پڑھتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں سارا، تو وہ کرتے کراتے جو ہے انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اپنی نیند پوری کر سکیں، ریسٹ کر سکیں۔ یہ تمام نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اتنی ڈھیر زیادہ جو نعمتیں عطا کرنے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کفار جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کرسچین جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میری اتنی نعمتوں کے بعد صرف جو ہے میری عبادت کی جائے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا جائے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ عبادت کے لیے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ٹھیک ہے، عبادت کے لیے کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھ کے۔ نمازیں بھی کوئی زیادہ نہیں ہیں، صرف 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ ٹوٹلی آپ دیکھیں تو پورے دن میں اگر سب نمازوں کا کر لیں تو بہت زیادہ کر لیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، 30 منٹ لگتے ہوں گے 5 نمازیں پڑھتے ہوئے، تو یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ جنہیں باقاعدگی سے ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے، باقاعدگی سے نماز ادا کیا کرے اور رمضان کے روزے، تو مجھے پتہ ہے کہ سارے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، بڑوں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے رمضان کے روزے رکھنے کا، تو وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا کر رکھا ہے تو اس میں زکوٰۃ دیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے جو ہے وہ زکوٰۃ مقرر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ یہ ہم پہ فرض ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ٹھیک ہے دے دی تو دے دی، نہ دی تو خیر ہے، ہمارے پہ یہ فرض ہے۔
اور اس کی خوشنودی کے لیے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ خیرات جو آپ کے گھر میں، آپ کو پتہ ہے آپ گھر پہ ہی ہوتے ہیں تو باہر مانگنے والے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک تو آپ ان کی مدد کر دیتے ہیں، وہ صدقہ خیرات ہے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیں، اگر کوئی آپ کا غریب پڑوسی ہے، ہمسایہ کوئی ایسا غریب ہے تو آپ چپکے سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی اچھی سی ڈش اگر گھر میں بنی ہے، جا کے اس کو دیں آئیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بازار گئے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ لے آئیں تو ان کی بھی فائدہ ہو جائے گی۔ یہ جو ہے وہ صدقہ خیرات میں آتا ہے۔ توفیق ہو تو اللہ کا حج کریں، ٹھیک ہے۔ حج کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رکھا ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا مال ہو، اتنے پیسے ہوں کہ آپ حج ادا کر سکتے ہیں، تو پھر آپ پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ حج ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ادھر ادھر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے، تو اس میں بیٹے آپ کو گناہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ آسانی سے حج کر سکتے ہیں اور گھر کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں تو حج کرنا بھی لازم ہے۔ مصیبت یا تکلیف میں صرف اسی سے مدد مانگے، ہر مشکل میں صبر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری یہ مشکل آسان کر دیں، ٹھیک ہے، اور صبر سے کام لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دن دعائیں کی، کام نہیں ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیں کہ نہیں جی یا اللہ آپ نے ہماری یہ وش پوری نہیں کی۔ ایسا نہیں ہوتا، صبر کیا کریں۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم جو دعا کرتے ہیں وہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتے ہیں، لیکن اگر وہ دعا آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو اس میں بھی آپ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، ٹھیک ہے۔ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہی چیز بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ گلے شکوے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے بالکل نہیں کرنے۔ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی رضا میں راضی رہیں۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جائیں اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چوری کرنے سے منع فرمایا ہے، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ اس قسم کی بہت زیادہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو آپ نے وہ ان سے رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا ہے۔ کام کون کون سے آپ نے کرنے ہیں؟ سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو جو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے بندے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ ہر چیز سے، ٹھیک ہے، ہر چیز اپنے جو بھی آپ کی فیوریٹ چیز ہے اس سے بھی بڑھ کر، ایون آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، ان سے بھی بڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نیک اور پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق پورے کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو دوسرے لوگوں کی بھلائی کرتا ہے، جو سارے برے کام چھوڑ دیتا ہے، وہ سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہر کام میں آپ کی جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے۔ دوسرے انسانوں اور دیگر مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کے کام آتا ہے۔ بہت زیادہ بچے کیا کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ شرارتی بچے ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی مجھے پتہ ہے کچھ نہ کچھ شرارتی ہوں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ باہر بلی آ گئی اس کو پتھر مار لیے، کوئی کتا آ گیا اس کو پتھر مار لیے، تو بیٹے یہ کام نہیں کرنے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں سے خوش ہوتا ہے
اور دنیا آخرت میں انہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ جب ساری چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کو جب ہم ناراض کر دیں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہماری پھر ہیلپ تو نہیں کریں گے۔ اب وہ کیا کریں گے کہ اگر آپ ان کو خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو وہ دنیا و آخرت میں، دنیا میں کیا کریں گے، آپ کے رزق میں برکت ڈال دیں گے، آپ کے ہر کام آسانی سے ہوتے جائیں گے، اور آپ جو ہے کوئی بھی کام میں آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ اور آخرت میں آخرت کی کامیابی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جنت ملے گی، آپ ایزیلی جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ نیک اعمال کریں گے تو جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جنت آپ کو عطا ہوگی۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا احسان فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے احسانات اور نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے انہیں گننا ممکن نہیں۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر لازم ہے۔ نیکسٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نیک اور پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو، انسانوں اور دیگر مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہو اور ان کے کام آتا ہو۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے انسان پر کون کون سے حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار حقوق ہیں۔ ان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، اس کی عبادت کریں۔ نمبر 3 ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نمبر 4 ہے، مصیبت کے وقت اسی سے مدد مانگیں۔ نمبر 5 ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا چاہیے۔ نمبر 6 ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے کیا انعامات حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ آگے ہے، نیچے دیے گئے فقرات مکمل کیجیے، یہ آپ نے بک بھی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار ڈیش سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نمبر 2 ہے، پس تم اپنے ڈیش کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 3، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کریں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 4 ہے، اگر تم اللہ کی ڈیش گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو گے تو شمار نہ۔ آگے ہے جی، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ حقوق سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے، مردوں پر، ہر کسی پر، بچوں پر، عورتوں پر، تو یہ بے ہوگا ہر کسی پر۔ آگے نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، باقاعدگی سے نماز ادا کریں، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں اور جس سے روکا ہے رک جائیں، زکوٰۃ ادا کریں اور حج ادا کریں، تو یہ جی ہوگا، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں اور جس سے روکا ہے رک جائیں۔ نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کا حق یہ بھی ہے کہ ہم مدد کریں اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی، تمام انسانوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، تو اس میں بھی جیم ہوگا تمام انسانوں کی۔ بیٹے آپ نے یہ جو معروضی ہیں یہ آپ نے اس پہ کرنے ہیں بک پہ، اور باقی آپ جو ہے وہ کاپی پہ کر کے مجھے سینڈ کریں گے۔